बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। बिल आखिर नैब ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सीनियर वजीर जनाब अब्दुल अलीम खान को भी गिरफ्तार कर ही लिया। जाहिर है सबसे पहले यही देखा जाएगा कि इसके असरात तहरीक इंसाफ पर क्या होंगे, लेकिन इससे भी अहम यह है कि क्या इसके असरात मुस्लिम लीग नून की सियासत पर भी होंगे। अमूमी बात तो यही है कि इस गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ के साफ शफाफ इमेज पर एक दाग तो लग गया है, लेकिन यह कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि कम अज कम लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन सभी लोग जनाब अब्दुल अलीम खान के माजी से वाकिफ थे। दिलचस्प बात यह है कि जब NA 122 के ज़िमनी इंतखाबात का टिकट इमरान खान साहब ने अब्दुल अलीम खान को दिया तो उनकी अपनी जमात में इसकी इतनी मुखालफत हुई कि इमरान खान साहब को अपना फैसला मनवाने के लिए अलीम खान की हिमायत में एक खत लिखना पड़ा। उन्होंने इस खत में अलीम खान साहब की नेकनामी, ईमानदारी और तारीफों के पुल बांधे। इमरान खान लिखते हैं कि अलीम खान वो इंसान हैं जिन्होंने कारोबार में ईमानदारी के साथ कामयाबी हासिल की। 3 लोग अलीम खान साहब के खिलाफ सामने आए, लेकिन सब गलत साबित हुए। इमरान खान साहब मजीद लिखते हैं कि शायद अलीम खान की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत यही है कि नून लीग भी उनके खिलाफ गुज़िश्ता 7 सालों में कोई सबूत नहीं ला सकी। अब इसको कुछ लोग जनाब इमरान खान का भोलपन कहेंगे और कुछ लोग एक पुअर जजमेंट और कमजोर कायदाना सलाहियत। इसका एक और पहलू भी है जिसका ताल्लुक ऑपोजिशन की सियासत से है। इसकी तरफ आज जनाब फवाद चौधरी ने इशारा किया। लोग समझते हैं कि जो यहाँ पे था कि बैलेंस नहीं हो रहा या कि वो हुकूमत के लोगों को नहीं पकड़ रहे, तो अब मुझे समझ नहीं आती कि अपोजिशन अगला बहाना क्या करेगी। लेकिन अपोजिशन के हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह साहब ने चंद दिन पहले ही हुकूमती शख्सियात की गिरफ्तारी का शुबा जाहिर किया था। साद रफीक साहब ने तकरीबन 2 माह पहले असेंबली में खिताब करते हुए कहा था कि उन्हें शक है कि बैलेंस करने के लिए हुकूमती रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 1 हफ्ता पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हुक्मरानों की फाइलें तैयार हो रही हैं, जल्द ही जेल के बाहर PTI के कैंप भी नजर आएंगे। अब इन हुक्मरानों की जो है वो फाइलें जो है वो तैयार होना शुरू हो गई हैं और अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला साल के अंदर अंदर ये जहां पे आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के कैंप नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको PTI के लोगों के कैंप नजर आएंगे। यहाँ पे मेरी जगह पे या तो मुराद सईद जो है वो यहाँ पे अपनी चीखें सुना रहा होगा या फिर दुनिया का घटिया तरीन इंसान पिंडी का शैतान जो है वो हर्जा सराई कर रहा होगा। ऑपोजिशन को इस गिरफ्तारी का अंदाजा कैसे हुआ? यूं तो जराए के मुताबिक एक खबर यह भी है कि आमदन से ज्यादा असासों के केस में स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। जरा सोचिए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो पंजाब हुकूमत में कौन कौन कमरे बंद कर कर धमाल डाल रहा होगा। जिस अंदाज से पंजाब हुकूमत चलाई जा रही है उस पर कुछ लोगों को यह भी लग रहा है कि अलीम खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अब सूबा कौन चलाएगा। अगर सीनियर वजीर अलीम खान सीनियर वजीर थे, बहुत से उनके महकमे उनके अंडर आते थे, वो जेल के अंदर बंद हैं। ऊपर जो वजीर आला बैठे वो उस्मान बुज़दार जैसे वजीर आला बैठे हुए, तो आप खुद सोचे कि हुकूमत पंजाब कैसे चलेगी। दूसरी जानिब नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को LNG केस में तफ्तीश के लिए जुमे की सुबह 11 बजे ऑफिस में तलब किया है। नैब की कार्रवाइयों में अचानक तेजियां देखकर लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए भी खबर शायद कोई अच्छी ना हो। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब पहले ही बता चुके हैं कि मार्च से पहले साबिक वजीर आजम भी अंदर होंगे। जिसने गाजरें खाई हैं वो 30 मार्च से पहले अंदर हो जाएगा। ये खाकान अब्बासी टाइप का सारा गन मान नाला लई में जाना है। क्या वजह है कि नैब की कोई भी कार्रवाई हो, चाहे ऑपोजिशन के खिलाफ हो या अब पहली मर्तबा हुकूमत के खिलाफ, वो मुतनाज़ा क्यों हो जाती है? सवाल यही उठता है कि नैब के मुस्तकबिल के इरादों का इल्म शेख रशीद साहब को और राना साहब को कैसे हो जाता है। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब,
سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے اور سردار نبیل گبول صاحب اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے. آپ سب کا بہت شکریہ. سب کچھ سن ہی لیا. آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے علیم خان صاحب کو گرفتاری ہے. عمران صاحب بہت سے سوال ہیں. اب گو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سیٹ بیک ہے نہیں ہے یہ ولید صاحب سے ہم پوچھیں گے, لیکن بات آپ سے پوچھنے والی ہے کہ آج سارا دن ہم نے جیو نیوز پہ بھی آپ کا کلپ دیکھا, ہم نے بھی وہ چلایا. آپ کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ اب فائلیں تیار ہیں اور گرفتاری ہونے والی ہے؟ یہ تو شیخ رشید صاحب یہ کام کرتے تھے, آپ نے شروع کر دیا. دیکھیں, محسن نقوی نے جو ہے وہ کسی ایسے ہی موقع پہ کہا تھا کہ اب کون میرے پاؤں کی زنجیر کو کھولے, حاکم میری بستی کے سارے محکوم ہیں. تو یہ جو حاکم ہے یہ محکوم ہے, اور ہم ان کو پچھلے 4-5 ماہ یہ بات سمجھاتے رہے ہیں کہ دیکھیں نیب لاز میں جو ہے جو ایک اریسٹ کرنے کا اختیار ہے اسے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ کوئی یعنی اس ڈسکریشن کی جو ہے وہ لمٹس نہیں ہے کہ وہ بابر اعوان جیسے آدمی کو جس کے خلاف وہ یہ ثابت کر دیں کہ اس کے خلاف کیس جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور اس کے خلاف ریفرنس دائر کریں, اسے گرفتار نہ کریں. اور میاں شہباز شریف کو جس کے خلاف 4 ماہ تک باوجود کوشش کے, انویسٹیگیشن کے, انکوائری کے 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہ لگا سکے اور صرف کہیں گے جی وہ اختیارات کا غلط استعمال کر کے تو ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دے کہ اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیں. اب آسما ارباب اور ارباب عالمگیر ان کے خلاف جو جن کا تعلق کے پی کے سے ہے, ان کے خلاف پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے خلاف بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے, ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. علیم خان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اور آپ نے بات کی ہے چوری پرویز الہی صاحب کی کہ اگر نہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نیب کہتے ہیں نا ہمارا استحقاق سمجھیں گے ہم گرفتار کریں. بات یہ ہے کہ اس میں میں نیب کو یا نیب کے چیئرمین کو یا نیب کے آفیسرز کو میں نہیں کہتا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو نیب لاز ہیں ان میں جو ہے جو اختیار ہے کسی کو گرفتار کرنے یا کسی کو نہ کرنے کا وہ ڈیفائن ہی نہیں. جو اس میں جو اپنا جسمانی ریمانڈ ہے وہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. تو اسے تو موجود ہے. دیکھیں یہ سکم جو موجود ہے یہ پر آپ لوگوں نے بھی دور نہیں کیا نا, یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. سن لیں اس کے بارے میں ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نے ایک کمیٹی نامزد کی. اس میں اپوزیشن کی طرف سے میرے علاوہ رانا تنویر صاحب تھے, نوید قمر صاحب تھے, ایاز صادق صاحب تھے. ہماری حکومتی ٹیم جس کی سربراہی جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب لا منسٹر کر رہے تھے, ہماری کوئی 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں. ہر چیز کو جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کیے گیا. اور فروغ نسیم صاحب نے اگر وہ ان کو لیں فون پہ, انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل جو اریسٹ کی پاورز ہیں, ڈسکریشن ہے, یہ ان لمیٹڈ ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے, ریمانڈ کے متعلق بات ہونی چاہیے. اور ہمیں یہ کہا کہ جی میں آپ کو یہ 3-4 باتوں پہ تو میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر سے میں بات کر کے جو ہے وہ ان کو ہم جو ہے وہ ریفائن کریں گے, لا کو ہم امینڈ کریں گے. لیکن اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب یہ میٹنگ ہوئی ان کی کیبنٹ کی تو اس میں عمران خان صاحب کو وہاں پہ جو ہاکش ایلیمنٹ تھے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ان کو رہنے دیں, اب ٹھیک ہے اپوزیشن کی جو ہے وہ شامت آئی ہوئی ہے تو آپ اس کو رہنے دیں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ چلنے دیں. بٹ آپ کے خیال میں علیم خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے, وہ ایسی گرفتاری ہو جانی چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں. میرے وہی احساسات ہیں, بلکہ پی ایم ایل این کے بھی وہی احساسات ہیں جو جس دن میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا, جس دن خواجہ سعد رفیع صاحب کو گرفتار کیا گیا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جب وہ کوآپریٹ کر رہے تھے, آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے اگست میں جب علیم خان صاحب کا نام آ رہا تھا کہ یہ چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں, بڑے ہاٹ فیورٹ تھے, تو ان کو ایک نوٹس آ گیا نیب کا. وہ نوٹس کیا آیا, وہ دوڑ سے باہر ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ اگست کے بعد یعنی اگست کے بعد اب دوسری بار اب یہ دوبارہ پھر بزدار صاحب کا یہ سانحہ ساہیوال کے متعلق جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کے متعلق کچھ باتیں ہو رہی تھیں, اور پھر دوبارہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید علیم خان صاحب یا کسی اور کو جو ہے یہ ذمہ داری سونپی جائے. تو اب جو ہے دوبارہ اچھا یہ بتائیے, شہباز شریف صاحب کو ملزم کے طور پر لیا جائے گا, ان کا کوئی ملزم کہے گا؟ کیونکہ آج وزیر اطلاعات پنجاب کے جو ہے انہوں نے
علیم خان صاحب نہ ملزم ہیں نہ مجرم ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب کو ریفر کرتے ہیں وہ بطور ملزم۔ دیکھیں اپنا منیب بانی بات یہ ہے، اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، اس وقت جو عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور اپنے تئیں بڑے ویژنری لیڈر بنے ہوئے ہیں، اس میں 85% جو ہے وہ حصہ جو ہے دو آدمیوں کا، ایک کا نام جہانگیر ترین ہے جسے جو ہے وہ اپنا نااہل قرار دلوا دیا گیا ساری عمر کے لیے، اور دوسرا آدمی جو ہے کورٹ نے کیا نا، تو بہرحال کورٹ نے کیا، ٹھیک کیا، وہ آپ کہہ رہے ہیں دلوا دیا گیا، وہ تو کورٹ نے بہرحال کیا، اس میں ٹھیک ہے، تو اس کو بھی تو گرفتار کر لیا گیا ہے نا، تو علیم خان جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ اس طرح سے جو ہے یہ سیاست نہیں ہو سکتی، یہ اب ان کے پاس رہ گئے ہیں بزدار رہ گئے ہیں، اور یہ فیض الحسن چوہان رہ گئے ہیں، اب ان سے یہ چلائیں پنجاب گورنمنٹ بھی اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی، ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے چلتی ہے۔ ان دونوں لوگوں کا 85% ہاتھ ہے یا حصہ ہے جن کو انہوں نے پکڑ کے جو ہے وہ علیحدہ کر کے بتا دیا۔ اس طرح سے سیاست نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے، ولید صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا نبیل قبول صاحب، ویسے ہم نے سوال ابتدا میں بھی کیا کہ آج پنجاب کے اندر علیم خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اگر آپ سوچیں کہ جتنے یہاں پر جس حساب سے حالات تھے پنجاب کے اندر، کوئی اگر دھمال ڈال رہا ہوگا یا خوش ہوگا، کیونکہ بات تو تکلیف کی، لیکن اگر سیاسی طور پر کوئی خوش ہوگا پی ٹی آئی کے اندر تو وہ کون ہوگا؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی خوش ہوگا وہ کون ہوگا، لیکن یہ ضرور مجھے پتا ہے کہ پی ایم ایل کاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں، اور ان کو خوش ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگلی باری جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ جو پورا ایک ان کو پورا کرنا ہے اپنا نمبرز کہ کتنے لوگ گرفتار کرنے ہیں مارچ سے پہلے، تو اس میں کافی لوگ ہیں، اور مزید گرفتاریاں جو ہے جمعے کے دن بھی سنا بڑی گرفتاری ہونے والی ہے، تو یہ ایک چھوٹی گرفتاری پنجاب کی شو کر کے ایک نیشنل لیول کے ایک لیڈر کو گرفتار کریں گے، اس طرح پھر گرفتاریوں کا تسلسل اب سپیڈ پکڑ گبول صاحب جمعے کو تو شاید خاقان عباسی صاحب پنڈی والی نیب پنڈی میں جا رہے ہیں، اور کس نے گرفتار ہونا ہے؟ پھر آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ تو پہلی دفعہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے نا، جو نیب جس طرح رانا صاحب نے کہا، ثناء اللہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی لا جو ہے نا ڈیفائن سمجھ نہیں آ رہا ہے، انکوائری چل رہی ہے اور گرفتاری، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ان کو وہ جو ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جو امریکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پولیس بن گئی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، جس ملک پہ چاہے جا کے اپنے فورس بھیج سکتی ہے، تو نیب کی جو مرضی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو آج شیخ رشید نے بیان دیا ہے اس کا بڑا امپورٹنس ہے، اور پتہ نہیں آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں کل جا کر مل رہا ہوں عمران خان پرائم منسٹر سے، اور پرسوں میں بتاؤں گا کہ یہ جو پیکج ڈیل ہے شریف فیملی کو اس میں کیا کیا ڈیل دیا گیا ہے۔ تو یہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ شیخ رشید صاحب کو عمران خان کیسے بتا سکتا ہے کہ پیکج ڈیل میں جو ہے وہ کیا ہے، اور نیب کس کو گرفتار کرنے جا رہی ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، تو یہ بھی ہو رہی ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں میں نے جیل واپس جانا ہے، میں نے ہاسپٹل میں بھی نہیں رہنا، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں پیکج ڈیل ہو گئی، یہ پتہ نہیں یہ اپنی جگہ موجود ہے بات، اس کے اوپر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن جی نبیل بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں منیب کہ یہ تو حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہوئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نواز شریف صاحب کو آفر ہوئی ہے ڈیل کی، لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے رد کی ہے اس ڈیل کو، اور انہوں نے کہا کہ اور وہ ڈیل کیا ہے کہ کچھ ملینز جو ہے وہ جمع کریں تاکہ یہ ہم بتا سکیں۔ نیب کا ایک قانون ہے، آپ کو پتہ ہے نیب میں پیسے جمع ہوتے ہیں اور اس پہ پھر پلی بارگین کی بات ہے، لیکن رانا صاحب آپ لیکن آپ ایسی بات ہے ہاں نہیں دیکھیں اس میں جو ہے جو میری سمجھ ہے کہ جو پلی بارگیننگ کا جو لا ہے وہ ٹرائل سے پہلے ہوتا ہے، جب ٹرائل مکمل ہو جائے اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ سزا دے، تو اس کے بعد جو نیکسٹ فورم ہے جیسے کہ ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، وہ یا تو سزا کو برقرار رکھ سکتا ہے یا اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے، بیل لے سکتا ہے اور سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے۔ میاں نواز شریف کا جو کیس ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں بیل دے سکتا ہے، اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے یا سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے۔ اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے بقول اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے کو وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈیل کرنی ہے
اور اس ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے بیل لینی ہے تو پھر کو کل کو ہاں، یہ یہ تو کہا خیر جا سکتا بڑی ہے مزہ کہ کا پھر خیز سزا بات بھی جو ہے وہ ڈیل سے ہاں، ہوتی یہ ہے سمجھ نہیں آتی، اور جو ہے وہ بیل بھی ڈیل سے ہوتی ٹھیک ہے ہے. میں ذرا دوبارہ آتا ہوں. ولید صاحب آپ فرمائیے گا آپ کے نزدیک اب جب آج علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو جب جہانگیر خان ترین صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس وقت بھی فواد چودھری صاحب نے کہا although پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت نہیں تھی کہ یہ بیکٹ لگ رہا ہے عدالتی فیصلے کو انہوں نے ٹرم کیا تھا جو کہ ریکارڈ کا حصہ انہوں نے بات کی تھی. اب کیا آپ اس گرفتاری کو بھی بیلنسنگ ایکٹ کہیں گے نیب کا یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک قانون ہے نیب کا استحقاق ہے جس مرضی کو گرفتار کر لے فائن پی ٹی آئی کو کوئی پرابلم نہیں؟ میں تو ایسے کوئی الفاظ نہیں استعمال کروں گا کہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس بات پہ آپ نے کوئی روشنی نہیں ڈالی, میں تھوڑی سی حیرت بھی ہے. ہمارا مسلسل یہ موقف رہا ہے اور میں دوبارہ سے اسی کو دہراتا ہوں کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے. اور ہم نے پچھلی حکومت کے برعکس جس طرح میاں نواز شریف نے آج سے کوئی 3 سال قبل, یہ فروری 2016 میں ابھی پیناما والا معاملہ نہیں آیا تھا لیکن انہوں نے باقاعدہ تھریٹ کیا تھا نیب کو اس وقت, اور میرے خیال یہ جو موجودہ چیئرمین ہے ان سے پہلے والے پچھلے قمر زمان چودھری صاحب, اور یہ جب وہ رائیونڈ کی جو سڑک بنی تھی ان کے گھروں کو, اس کے اوپر کوئی 300 ملین روپے کا کوئی جو استعمال ہوا تھا, اس کے اوپر وہ انہوں نے کچھ کارروائی شروع کرنے کا یا تفتیش شروع کرنے کی بات کا ہوا تھا امکان, تو اس پہ انہوں نے تھریٹ کیا تھا. میں اس کا مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری جب سے ہم نے اپنا باغ ڈور سنبھالی ہے حکومت کی, ہم نے نیب کو بالکل کسی قسم کے دباؤ میں یا کوئی اس کے اوپر اثر کرنے کا یا ایسا کوئی جو ہے ہم نے نہیں اقدام اٹھایا. نیب کو بالکل فری ہینڈ ہے, نہ اس کو یہ کوئی پریشر ہے ہماری طرف سے کہ فلاں کو اریسٹ کرو یا فلاں پہ کیس چلاؤ کیونکہ وہ اپوزیشن سے ہیں, یا اس کو فلاں کو نہ چھیڑو کہ وہ ہمارا پرائم بندہ ہے. منسٹر سیز کہ نیب بہت سلو کام کر رہا ہے, میرے نزدیک ہو تو میں 50 لوگوں کو پکڑ لوں, مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کو کون کون سے چور ہیں, لیکن کون وہ کون سے ہیں, اور آپ پریشر کس کو کہیں گے یہ تو نہیں, یہ تو اس نہیں, لیکن یہ بھی اس بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار ہی کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ سلو ہے یا فاسٹ ہے, کنٹرول میں نہیں ہے. وہ یہ بھی پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے, پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے, نواز شریف صاحب نے تو بیان ہی دیا تھا سر, جب وہ 100 دن کی نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ نیب والے پگڑیاں نہ اچھالیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نیب کی جس سیٹ پہ جا دوں گا, انہوں نے یہی کہا کہ نیب والے جس دن میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا اس دن جس طرح کا بیان دیا تھا عمران خان صاحب نے, آج بھی دے نا, آج بھی کہیں کہ ڈاکو پکڑا گیا ہے, آج بھی کہیں کہ کرپٹ پکڑا گیا ہے, آج کیوں نہیں کہتے وہ خاموش کیوں ہے صبح سے وہ؟ نہیں دیکھیں آپ اس وقت کی بات نہیں, جس دن میاں شہباز شریف کو پکڑا گیا اس دن عمران خان صاحب کا بیان ہے باقاعدہ, انہوں نے کہا میں اس بیان سے آج بھی کہیں وہ, میں اس بیان سے بے خبر ہوں جی. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صرف کہ نیب کو ہم نے نہ روکا ہے کسی کو پکڑنے سے کہ جی ہمارے بندے ان کو نہیں پکڑیں, نہ ان پہ کوئی ایسا دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ کسی کو, کیونکہ وہ اپوزیشن کے. میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں. اور آج اس بات کی دیکھیں, جب میں بلکہ پچھلے پروگرام میں بھی تھا آج شام میں, تو مجھے خیال کسی وجہ سے تھا کہ پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہے, لیکن یہ مجھے اب یاد آ گیا کہ رانا صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے یہ بات کی تھی, بلکہ ہم کو تانے ملتے تھے کہ جی اب آپ کی فائلیں تیار ہو رہی ہیں اور آپ لوگ تیاری کر لیں اور آپ کی باری آ رہی ہے, اور باری آ گئی ہے تو نیا شخص آنا شروع ہو گیا ہے. اور میں دیکھیں اس بات آپ اس بات کو دیکھیں کہ علیم خان صاحب نے جیسے ہی ان کے اوپر ان کی گرفتاری ہوئی ہے انہوں نے استعفیٰ اپنا دے دیا ہے, اس کے کوئی خیر مقدم نہیں کر رہا, یہ قابل تحسین بات ہے. بڑی دیکھیے بات سنیے, جو بات جو آپ فرما رہے ہیں یقینی طور پر اگر علیم خان صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا بڑی اچھی بات ہے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس گرفتاری سے, کیونکہ آج جب پنجاب کے وزیر اطلاعات نے فرمایا کہ نہ وہ ملزم نہ وہ مجرم, تفتیش کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اپوزیشن سے کوئی گرفتار کیا جاتا ہے تو اسی وقت کہہ دیا جاتا ہے یہ چور ڈکیت ڈاکو اور بھی بڑے چوروں کی باری آ رہی ہے, یہ ریپیٹڈلی کہا جاتا ہے. یہ پیمانہ ایک ہے پھر آپ کا, کیا علیم خان صاحب کو بھی اسی پیمانے میں تولیں گے آپ کہ جی خدا نخواستہ ان پہ بھی یہی باتیں ان کے بارے میں بھی کہیں جائے؟ دیکھیں جی, ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میں اور ایک لیگل سٹیٹمنٹ میں فرق ہوتا ہے. میں کیونکہ قانون کے شعبے سے تعلق ہے تو میں آپ کو قانونی جواب اس کا یہ دے دیتا ہوں. سر آپ ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہیں, آپ سینیٹر ہیں سر. نہیں تو ٹھیک ہے, میں آپ کو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص ملزم اس وقت قانونی طور پہ ملزم اس وقت گردانا جاتا ہے جب اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے, کیونکہ ٹرائل میں ملزم کا مطلب ہے ایک شخص جس پہ الزام لگا ہوا ہے,
اس الزام کو پروسیکیوشن ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ملزم جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش اپنے جو کولیگز ہیں پی ٹی آئی میں ان کو اس سے ایجوکیٹ کریں. جو آدمی بھائی وہ ہر آدمی جو ہے اس کے اپنا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. ولید صاحب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو بتانا چاہیے. میں کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا اور لیگل سٹیٹمنٹ دینے میں فرق ہوتا ہے اور ہر آدمی قانون میں ٹرینڈ نہیں ہوتا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں منیب, آپ یہ جو آپ نے بار بار بیلنس کی بات کی ہے, دیکھیں آپ میاں شہباز شریف کا جو ہے وہ بیلنس علیم خان صاحب سے تو نہ کریں. شہباز شریف کا اگر بیلنس کرنا ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی انکوائری ایک چل رہی ہے, پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی چل رہی ہے, کے پی کے چیف منسٹر کے خلاف بھی چل رہی ہے. بیلنس تو صحیح کریں نا اگر آپ نے کرنا ہے بیلنس. رانا صاحب ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جی. ہر کیس کے اپنے میرٹس ہوتے ہیں, ہر کیس کے اپنے میرٹس ہوتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کروائیں تو پھر ہم بالکل اس بات کو جو ہے ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دیں گے کہ جی بیلنس ہو گیا. عمران خان صاحب نے گرفتار کیوں کروایا؟ تو ان کے خلاف انکوائری ہے, ویسی ہی انکوائری ہے جیسی میاں شہباز شریف کے خلاف تھی, جیسی علیم خان کے خلاف ہے. اچھا ہاں, میرے خیال کیس کی سنجیدگی میں بہت فرق ہے. نہ کوئی سنجیدگی میں فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. علیم خان کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں, وہ بھی یہی کچھ ہے. نہیں سر, وہ آمدن سے ہیلی کاپٹر کا استعمال وہ بھئی آمدن سے زیادہ اثاثے جو ہے نا, یہ تو آپ کسی کو بھی آپ کہہ دیں, گوال بھائی اب یہ کسی کو بھی آپ کہہ دیں, یہ تو اچھا چلے پنجاب میں کسی کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں نویل بھائی, میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. اچھا علیم خان صاحب کی گرفتار, یہاں پاور سینٹرز کی بات ہو رہی تھی پنجاب کے اندر اس وقت, کیونکہ یہ پی ایم ایل این کی طرف سے کہا گیا کہ جی اگر اتنے اہم وزیر جو ہیں گرفتار ہوں گے تو پنجاب کون چلائے گا؟ جس طرح سے پنجاب چل رہا تھا, عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے جو تنقید سوالات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے. پنجاب ایسے ہی چلے گا ایز اٹ از, یا فرق پڑے گا علیم خان صاحب کی گرفتاری کے بعد؟ پنجاب پہلے کون چلا رہا تھا؟ پنجاب بزدار تو ابھی بھی نہیں چلا سکتا ہے, نہ پہلے چلا رہا تھا. پنجاب جو پہلے چلا رہا تھا آج بھی وہی چلائے گا, اور وہ چودھری سرور ہے اور عمران خان ڈائریکٹلی چلا رہا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اور علیم خان کی قربانی دیکھیں, علیم خان کی ایک قربانی دی گئی ہے. علیم خان کے اوپر جو ہے ابھی انکوائری ہے, انہوں نے کہا ہے نیب نے کہ جی وہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے, اس لیے ہمیں گرفتار کرنا پڑا. تو وہ قربانی کا بکرا بنا ہے. میں نے پہلے کہا کہ وہ اب بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں, اس کو بیلنس کرنے کے لیے. دیکھیں بالکل رانا صاحب نے صحیح کہا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے, چیف منسٹر کے پی کے اس کے خلاف بھی ریفرنس ہے, اس کو گرفتار ہونا چاہیے. تب جا کر دیکھیں نہیں, جبکہ آپ پھر دیکھیں پھر نیب پھر دو معیار نہیں رکھے نا. یعنی ایک طرف آپ نے وہاں پہ سندھ کے اندر جو ہے ایم پی اے شرجیل میمن کو گرفتار کیا ہے, آپ نے دوسری طرف یہاں علیم خان کو گرفتار کیا ہے, آپ نے تیسری جو ہے نواز شریف شہباز شریف جو ہے اس وقت گرفتار ہیں, اور آپ نے جو ہے کے پی کے اندر آپ کا جو چیف منسٹر ہے, آپ کا جو ڈیفنس منسٹر ہے, ان سب کے ریفرنس ہیں. پھر تو گرفتار سب کو کرے نا. نبیل بھائی, ولید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیس کی نوعیت کا فرق ہوتا ہے سر, ہر کیس کو آپ ایک پیمانے میں نہیں تول سکتے. کیس کی دیکھیں چور, ابھی آپ سے پہلے ایک شو میں نے کہا کہ افسوس اتنا ہوتا ہے مجھے کہ آج سارا دن شو پتہ ہے کیا چل رہے ہیں, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں چھوٹا چور ہوں, آپ بڑے چور ہیں, آپ ڈکیت ہیں, میں چور ہوں. یعنی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے ہم چور ہیں اس لیے آج ہماری گرفتاری ہوئی ہے, لیکن آپ بھی ڈاکو ہیں, آپ کی بھی گرفتاری ہوئی ہے. یعنی اس میں یعنی پھر یعنی آپ نے جو ہے سیاست کو, میں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, یعنی آپ نے اس کو درجہ ایسا دے دیا کہ جیسے سارے سیاستدان جو ہیں کرپٹ ہیں اور شرفا جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے چند لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ جو امیج ہے کہ جی نیب کہاں کاروائی کر رہی ہے. ہم ابھی اوپنلی اگر بات کریں تو یہ بات 2018 کے الیکشن تک چلا جائے گا, 2018 کے الیکشن تک چلا جائے گا. نیب کیا کاروائی کر رہی ہے؟ نیب کو کاروائی کرنی ہوتی بہت پہلے کاروائی کرتی. اچھا جی, یہ محکوم حکمران ہے. اچھا رانا صاحب ایسی چیزیں جانتے ہیں جو آپ میری بستی کے محکوم ہیں سارے. رانا صاحب مجھے ویسے ایک بات بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے. دیکھیں ولید صاحب کی جماعت کے ساتھ تو آج وہ دکھ میں ہے نا کہ علیم خان صاحب اتنے عام لیڈر گرفتار ہوئے. آج کون دمال ڈالے گا کمرہ بند کر کے؟ اگر سوچیں وہ یار جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمرہ بند کر کے دمال ڈالے گا, اس کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ میری بھی باری آنے والی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ علیم خان کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن سامنے آئی ہے اس کے اوپر صرف الزام یہ ہے کہ اس نے اپنا ذاتی اثر رسوخ استعمال کر کے اس نے اپنے پرائیویٹ بزنس, یعنی اس کے اوپر کوئی سرکاری رقم خرد برد کرنے کا الزام نہیں ہے,
اس کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ اس نے کوئی فلاں جو پروجیکٹ تھا اس میں سے اس نے کوئی اتنے بلین یا اتنے ملین جو ہے وہ اس نے وہاں سے اٹھا لیا. اس نے اپنے پرائیویٹ کاروبار میں جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا یا اس نے جو ہے وہ ایسیز بنائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے اوپر اور چوہدری پرویز الہی کے اوپر تو براہ راست جو ہے وہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے. سرکاری خزانوں کا تو آمدن سے زائد اثاثوں والی ہے سر. نہیں, جو اپنا جو چوہدری پرویز الہی کے خلاف سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس میں وہ جو بحریہ والا اس میں تو باقاعدہ سپریم کورٹ نے ان کے متعلق ڈائریکشن دی ہوئی ہے. نہیں بٹ نیب انکوائری یہ والی تو نہیں کر رہا. وہ شاید وہ جس معاملے کا آپ ذکر کریں وہ تو انکوائری ان کے اوپر جو آمدن سے زیادہ اثاثوں والی چل رہی تھی وہ مشرف صاحب وہ بھی چل رہی ہے, لیکن یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی 2005 اور 2006 میں آف شور کمپنی کے حوالے سے وہ تو انگلینڈ کے اندر 2005 اور 2006 میں آف شور کمپنی کے حوالے سے نیب جو ہے انکوائری کر رہی ہے. اچھا چلے لیکن آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے بہت عزیز دوست ہیں شیخ رشید صاحب, انہوں نے کہا مارچ سے پہلے بڑا اور کچھ ہو جانا. تو ویسے مارچ سے پہلے گرفتاریاں کس کی ہونی ہے؟ تو نبیل قبول صاحب نے کہہ دیا جمعے کو کوئی بہت بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے. اللہ خیر رکھے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ولید صاحب آپ بتا دیجئے, یہ آپ کے الائے ہیں شیخ رشید صاحب, اب یہ نہ کہیے گا کہ ان سے پوچھ لیجئے, انہیں پتا ہوگا, آپ بھی حکومت میں سر, وہ اندازہ تو ہوگا نا, اڑتی کی خبر آپ کے پاس بھی آئی ہوگی, اگلا نمبر کس کا ہے؟ میں تو میرے پاس کوئی نہ کوئی اڑتی خبر ہے جی, نہ میں کوئی پیشین گوئی کرنے کی پوزیشن میں ہوں, نہ میرے پاس کوئی کرسٹل بال ہے یا کوئی میں جوتشی ہوں جی. یہ آپ نیب کے ترجمان کو بلا کے پوچھیں جی کہ ان کی کیا اگلی کا اقدام ہوگا, کیونکہ وہ میں نے پھر سے کہوں گا وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو فری ہینڈ ہے. وہ صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آگے ان کے بعد اپیلیں بھی آتی ہیں, جو کچھ بھی ہے. بڑی خوبصورت بات کی ولید صاحب آپ نے, بڑی پڑھی لکھی بات ہے. تو کیا میں ذرا آپ کی طرح انٹیلیجنٹ تو ہوں نہیں, لیکن پھر میں کیا یہی عکس کروں کہ شیخ رشید صاحب, فواد چودھری صاحب, فیاض الحسن چوہان, آپ کے اور کیبنٹ منسٹرز, یہ سارے خود ساختہ ترجمان ہیں نیب کے؟ نہیں جی, یہ میں نہیں کہہ سکتا یار, نہ میں یہ کہنا ہی نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بات ہے. وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ہماری حلیف جماعت کے, بلکہ کوئی کل پرسوں کو بات ہو رہی تھی ون مین پارٹی کی, تو میں نے جواب دیا کہ نہیں. عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ہی از اے ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ. اب شیخ صاحب کے جن کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں, بہرحال جی اپنا ٹائمز چینج, وہ ایسی بات ٹھیک ہے, I'm sure پریگمیٹزم کا دیکھیں جی. اب اگر آپ اور میں اس بات کو یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چینل بدل رہا ہو اور شیخ صاحب آ جائیں تو وہ چینل روک دیتا ہے, اور ساری ریٹنگ ایجنسیز میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اونچی جو ہے کسی نہ کسی وقت پہ ان کی رہی ہے, یا شاید اب بھی ہو. عمران خان صاحب بھی شاید اسی وجہ سے لوگوں کو وہ اپیل کرتے ہیں, اور وہ ساری بات ہے. اب ان کے سورسز کیا ہیں یا وہ کیا جانتے ہیں, میں اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا نا جی. اور اسی طرح چوہان صاحب یا فواد چودھری صاحب الیکشن میں وہ اپنے ووٹوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ بی ٹی ممبر نہیں الیکٹ ہو سکے. 6 مرتبہ وہ پی ایم ایل این کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں, اب وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں. اب دیکھیں خود انہوں نے ایک مرتبہ الیکشن میں حصہ لیا تھا اور بری طرح ناکام ہوئے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو وہ کہتے ہیں میں سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہوں. رانا صاحب ٹھیک ہے, سینئر ہونا اور چیز ہے. وہ کہتے ہیں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ وزیر بناؤں, 8 دفعہ میں ایم این اے بناؤں. جتنی دفعہ وہ وزیر بنے اتنی دفعہ وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ منتخب ہوتے رہے, اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں وہ وزیر سب سے زیادہ لگاتار تعداد میں تو چودھری نثار بنے ہیں ایم این اے 1985 سے. آج کل وہ کہتے ہیں سینئر ترین. ہاں, لیکن وہ جو ان بروکن چین ہے وہ چودھری صاحب کا, چودھری نثار صاحب کا ہے, جو کہ 13 تک رہا, اور اب ظاہر ہے وہ ٹوٹ گیا ہے چین. گبول صاحب آپ بتا دیں, یہ ویسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, پھر مارچ سے پہلے یہ ساری اب اپوزیشن کی باری ہے, کیونکہ رانا صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی تھی, ابھی پروگرام میں نہیں کر رہے. انہوں نے کہا یہ علیم خان صاحب کو گرفتار اس لیے کیا کہ اگلی باری اب پھر دوبارہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی آنی ہے. میں نے آپ کو بتایا پہلے شروع میں, میں نے یہی بتایا کہ یہ چھوٹی قربانی ہے. اب بڑا ہاتھ ڈالنے کے لیے دیکھیں بیلنس کر کے دکھانا تو پڑے گا, ورنہ تو ظاہر ہے سب لوگ کہیں گے جی اپوزیشن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب یہ دو اور ان کے پاس ایک صرف علیم خان نہیں ہے, 3-4 لوگوں کی میں نے آپ کو نام بھی لے کے بتایا کہ ان کی بھی گرفتاریاں ہوں گی, اور پھر اسی طریقے سے اپوزیشن کی بھی ہوں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لے لینا نام, نبیل بھائی آپ نام نہیں لے رہے سر, کوئی نام بھی لے لینا, آپ آج ساری گول گھوم رہے ہیں سر. دیکھیں
دیکھیں منیب، جن کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں وہ ان کے ہی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں نا. مطلب جن کے نہیں کیسز چل رہے ہیں ان کا تو میں نہیں بتا سکتا. جن کے چل رہے ہیں کیسز ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اور مزید گرفتاریاں کرنے کے موڈ میں ہیں. اور عمران خان نے خود جو ہے یہ بات کہی ہے کہ 50 لوگ گرفتار مجھے کرنے ہیں. یہ عمران خان کے اپنے ورڈنگز ہیں کہ 50 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوں گے. اب وہ 50 میں سے میرے خیال میں کہ ابھی 10-12 تو گرفتار یہ کر ہی دیں گے مارچ تک. باقی جو ہے پتہ نہیں اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہی 2020 تک تو مزید گرفتاریاں ہوں گی. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، آپ دیکھیں کہ آج اسد عمر نے، میں اس سے ہٹ کے نہیں بات کر رہا ہوں، میں اس لیے اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اسد عمر نے پھر ایک مہنگائی کا جو ہے بہت زبردست ایک اندیہ دے دیا ہے کہ کتنی لیویز ٹیکس جو ہے اس کے اوپر پیٹرولیم پروڈکٹس پہ لگایا جا رہا ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ عوام جو ہے اب ان شوشہ میں آ جائے گی کہ جی دیکھیں ہم گرفتاریاں جو ہے پی ٹی آئی کی بھی ہو رہی ہے گرفتاری، نون کی بھی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہو رہی ہے، سب کرپٹ ہیں اور حکمران صحیح ہیں. پبلک سڑکوں پہ آنے کے لیے اب جو ہے وہ بے چین ہو گئی ہے، کیونکہ آپ اتنا پبلک کو تنگ کر لیا گیا ہے کہ آپ جب یہ جو باتیں ہو رہی ہے گیس کی بلوں کی، اور پھر پرائم منسٹر بے بس نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی بہت ناانصافی ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ پیٹرولیم منسٹر نے کہا ہے کہ گیس کے بل کو میں واپس نہیں ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا، بل تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ انسٹالمنٹ کر رہے ہیں. لگژری ہے، میں نے یہی اس دن پوچھا تھا، بلکہ میں نے کہا بھی تھا اور گیزر لگے تو اصل ایشو دیکھیں اس سے ہٹانے کے لیے کہ پورے منسٹرز انکلیو سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے سارے گیزر اتروا دیے جائیں، کیونکہ یہ سادہ حکومت ہے اور یہ پھر سارے منسٹر نمونیا سے سارے منسٹر مر جائیں گے اگر یہ ٹھنڈے پانی سے نہ لیں. خدا کی قسم یہ اس پیمانے پہ تو پھر یہی ہونا چاہیے. رانا صاحب اگر ہم ذرا تھوڑا معاملات کو اس طرح لے کے اب شیخ رشید صاحب کو پیکج ڈیل اور وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر نہیں ہوگی، لیکن آج میاں نواز شریف کہتے ہیں میں نے ہاسپٹل جانا ہے. وہ پنجاب حکومت کے ترجمان ہے شہباز گل صاحب، وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب اپنی صحت کے حوالے سے بھی سیاست کر رہے ہیں، ان کی صاحبزادی کے بھی جتنے بھی ٹویٹس آتے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں میں نے ہاسپٹل جانا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی قسم کی. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت جب ایک آدمی کنوکٹ ہوتا ہے تو وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے، اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، وہ جیل میں ہیں. اگر ان کو بیل ملتی ہے تو یہ بات تو یہ ایسے خواہ یہ شیخ رشید صاحب یا ان جیسے اور لوگ جو ہیں وہ بڑے جوتشی بنے ہوئے ہیں، بڑی فال نکال رہے ہیں کہ جی وہ اس کے بعد باہر جائیں گے. وہ بھائی عام آدمی کو فلو یا کوئی بخار ہو جائے تو اس کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہوم ٹاؤن میں جو میرا فیملی ڈاکٹر ہے میں اس سے جا کے مشورہ کروں. جس آدمی کی ہارٹ سرجری 2 مرتبہ ہوئی ہے، اب اگر ایک بورڈ نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ ان کے ہارٹ کا جو سائز ہے وہ تھوڑا انلارج ہے اور اس کی جو لوور سائڈ ہے اس میں جو ہے وہ خون کی سپلائی کی جو ہے وہ ڈسٹربنس ہے، تو بھئی اگر اسے یہ موقع ملا تو کیا وہ پریفر نہیں کرے گا اس بات کو کہ جہاں سے اس کی ہارٹ سرجری 2 مرتبہ ہوئی ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنا چیک اپ کروائے، یا اگر کوئی پروسیجر ہے تو وہ کروائے. تو اگر وہ جائیں گے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے چیک اپ کے لیے جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، واپس آ کے عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں. وہ پہلے نہیں لندن میں تھے، انہیں سزا ہوئی، وہ لندن سے آگے جیل گئے. تو یہ اس قسم کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف جو ہے وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے جو ہمارے پنڈی کے شیطان صاحب ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا ولید صاحب ٹھیک ہے، آپ کا بھی قانون کے شعبے سے تعلق ہے، بخوبی سمجھتے ہیں ہم معاملات کو، لیکن سیاسی معاملات کو بھی آپ سمجھتے ہیں. آپ کی حکومت کے بہت جسے کہتے ہیں نا کی پوزیشنز پہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس ڈیل کی، این آر او کی، پیسوں کی بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے خاص طور پہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی پنجاب حکومت کے ترجمان نے کہا کہ سیاست ہو رہی ہے، کوئی سیاست کی ہے پی ایم ایل این نے ریسنٹلی دیٹ یو کین ریکال کہ ہاں یہ سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر ہی؟ دیکھیں جی، یہ آج جو میں نے یہ بات سنی کہ جی میاں صاحب نے کہا جی کہ میں خانہ بدوش نہیں بننا چاہتا، مجھے اب آپ ہسپتال سے جیل بھیجیں، میں نے دوسرے ہسپتال نہیں جانا. مجھے یہ لگا ہے کہ یہ پولیٹیکل گرینڈ سٹینڈنگ تھی. یہ میرا اپنا اسیسمنٹ ہے جس طرح میں پالیٹکس کو سمجھتا ہوں. ایک پر میں دعا گو ہوں کہ اگر وہ علیل ہیں جس طرح سے ماہرین نے اور بورڈز نے کہا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو شفا دے، اللہ ان کو صحت دے ذاتی سطح پر.
ہماری پالیٹکس میں جو اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. جب ان کی زوجہ علیل تھیں ہماری دعا تب بھی تھی, ان کے ساتھ بھی تھی کہ اللہ ان کو شفا دے, اور اپنا بہرحال وہ انتقال کر گئی. باقی جہاں تک ان کے ساتھ جو سلوک ہے اس کا تعلق ہے, میں ایک بات ہی دہراؤں گا, جو میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں, سینیٹرز کو جب دعوت دی پرائم منسٹر نے یا پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر بڑے واضح طور پہ انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت یا کوئی ڈیل یا کوئی NRO جو ہے یہ حکومت نہیں دے گی. میاں صاحب کو یا پیپلز پارٹی کے کوئی لیڈرز اگر وہ اس قانونی ان میں پہنچے, کسی ایسی سزا ان کو ہو یا ایسی کوئی بات ہو, اس بات کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی اپنا پوری تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے یا زرداری صاحب کے یا ان کے ہمشیرہ کے وہی حقوق ہیں قانون اور آئین کے مطابق جو آپ کے اور میرے اور ہر پاکستانی شہری کے ہیں. ان کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سلوک ہوگا. ابھی ان کو جو انہوں نے ان کے علاج کے لیے, ان کی چیک اپس کے لیے جو تھا, ان کو گھر سے کھانا آ رہا ہے, اور وہ جو سارا کچھ جو جیل کے قواعد و ضوابط ہیں اور جو قانون اور آئین میں حقوق ہیں وہ ان کو اویلیبل ہیں, اور ان کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگی. ٹھیک, اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, جو واپس آئیں گے تحریک انصاف کی حکومت اور جو ترنی اس کے اوپر سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن جب وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے وزراء کچھ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں, ان کی اہمیت ہوتی ہے. 2 دن پہلے فیصل واڈا صاحب نے ایک بات کی جس کے بارے میں بہت چرچا ہوا, سوالات بھی ہوئے, لیکن کئی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں وفاقی وزراء کے طرف سے, خاص طور پر پولیٹیکل ٹاک شوز کے اندر, جن کے کو تک سمجھ نہیں آتا کہ وہ باتیں کی گئی تو کیوں کی گئی. ایک بریک شامل کرتے ہیں, پروگرام میں سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا, یہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, وفاقی وزیر ہیں, فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہے, کشمیر افیئرز کی منسٹری ہے ان کے پاس. ان کے بقول کلبھوشن یادو کو میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے بھگا دیا ہے, اور کلبھوشن یادو بھی غالباً میاں نواز شریف کی کسی مل میں کام کرتے تھے, اور پتہ نہیں اور بھی کون سے ایجنٹس نکلے. میرا سوال صرف یہ ہے, ولید صاحب, از دس ایون ڈیفینسیبل؟ یہ ایک فیڈرل منسٹر ہیں, ہی سٹس ان دا فیڈرل کیبنٹ. آپ مجھ سے, آپ قانون سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے کشمیر, آپ سمجھتے ہیں کہ what does the government mean, Prime Minister and the Federal Cabinet, he is one of the members of the Federal Cabinet. سر یہ جو فرما رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, اگر آپ الارمنگ ہے مطلب جی, مگر آپ مجھے اجازت دیں بغیر کسی جذبات کا اظہار کیے ہوئے میں یہ اگر کہوں, اور میری بات پوری سن لیجیے گا, کہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے, پرائم منسٹر نے آج وزراء سے کہا ہے کہ قانونی معاملات کے اوپر بیانات مت دیں, خاص کر ایسے بیانات جن سے کوئی سیاسی کھچاؤ پیدا ہوتا ہو. تو اب یہ بات میرے خیال میں اس سے ایڈریس ہو گئی ہے, اس سے ایڈریس ہو گئی ہے یہ بات. سر فیکچوئل بات ہے نا, وہ کہتے ہیں کلبھوشن کو بھگا دیا نواز شریف نے. میں کہہ رہا ہوں جی, اب اس پہ کامنٹ کرنا اس وقت اب ایکیڈیمک ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نے روک دیا ہے اپنا بیان قانونی معاملات. اور وہ جو فیصل واڈا نے کہا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. نہیں, انہوں نے تو کلبھوشن یادو کو بھگا دیا. اور فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے کار کی نمبر پلیٹ تبدیل کر کے تو وہ ایک صاحب سے ملے, اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ اشارہ کی طرف کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں پرانے پاکستان میں ہم یہ کام کیا کرتے تھے ڈیل وغیرہ کرنے کے, تو اب کیونکہ نیا پاکستان ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے سپریم کمانڈر ہیں, تو لہٰذا اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ آن ایئر, جسے پوری قوم سن رہی ہے, وہ اداروں کے سربراہوں کے متعلق کس قسم کی مطلب آپ واڈا صاحب کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ حمزہ صاحب کہیں نہیں گئے ویسے؟ جی بالکل غلط ہے, حمزہ صاحب کہیں نہیں گئے, نہ کسی ڈیل کے لیے نہ کسی ڈھیل کے لیے. ہم عدالتوں میں جو ہے وہ اپنے کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہمیں عدالتوں سے سزائیں بھی ہوئی ہیں, ریلیف بھی ملا ہے, اور آئندہ بھی ہم اپنی جو ہے وہ قانونی جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اچھا, ویسے نبیل گوال صاحب, ابھی ولید صاحب نے فرمایا کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا قانونی معاملات کے اوپر وزراء احتیاط کریں, نہ بولیں. اب ولید صاحب کیونکہ خود قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں, یہ جو بولیں گے تو بڑی نپی تلی بات کریں گے. لیکن یہ جو بات گنڈاپور صاحب نے فرمائی ہے, وفاقی وزیر ہے امور کشمیر کے, تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیڈرل منسٹر اگر کوئی یہ بات کرے گا تو اس کو کس طرح لیا جائے گا؟ اب اگر یہ انڈیا کے اندر یہ کلپ چلے گا ان کے نیشنل ٹی وی کے اوپر,
تو کیا بہت کیا سمجھا جائے گا ہمارے بارے میں یا ہماری حکومت کے بارے میں، فیڈرل منسٹر کے بارے میں، ریمائنڈنگ یو کہ یہ کشمیر امور کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر؟ دیکھیں، عمران خان کا ایک ایشو یہ ہے کہ عمران خان جیسے اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے ان سارے دوستوں کو نوازا جو بہت پرانے ان کے ساتھی تھے. انہوں نے میرٹ نہیں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جو ٹیم سلیکٹ کر رہا ہوں یہ سارے انڈر 19 ہیں، تو یہ اگر انڈر 19 ٹیم کے ساتھ اگر میچ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو یہی چیز ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس وقت مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سخت پریشان ہے اپنے کابینہ کے کچھ وزیروں سے، اور وہ ان کو چینج کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا عمران خان کے اپنے لیے جو ہے ظاہر ہے، کیونکہ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک سیاسی شخص نہیں ہے. تو جب اس طرح کی امیچور ٹیم ہوگی تو پھر اسی طرح کے جو ہے امبیرسمنٹ ہوگی، اور پھر ایسے لوگوں کو جو شیخ رشید جیسے لوگوں کو منسٹر بنانا پڑ گیا ان کو، جب جس کے لیے انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جس کو میں اپنا چپراسی نہیں رکھوں، تو آج سب سے فیوریٹ منسٹر ہے ان کا. تو اس طرح کے لوگ جب بیان دیں گے کہ عمران خان مجھے کل بتائے گا کہ میں نے کیا پیکج تیار کیا ہے شریف فیملی کے لیے، تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ وزیر ہیں جو عمران خان کو لے ڈوبیں گے. ان میں اسد عمر ہے، چودھری فواد ہے، شیخ رشید ہے، یہ گنڈا پور ٹائپ لوگ ہیں، فیصل واڈا ٹائپ لوگ ہیں، زیدی ٹائپ لوگ ہیں. یہ جو لاٹ ہے نا، یہ کشتی جو ہے نا عمران خان کے ڈبونے میں اہم کردار ادا کرے گے. بٹ اپنا ولید صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ پرائم منسٹر نے آج کہا ہے، پرائم منسٹر نے علیم خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کہا کہ وزراء ان معاملات کے اوپر، جو خبریں ہم تک بھی پہنچی کہ پرائم منسٹر نے فرمایا، ٹھیک ہے پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، درست بات ہے، لیکن شاید یہ کلپ جو چلا ہے یہ اور جو بات علی امین گنڈا پور صاحب نے فرمائی ہے، یہ شاید وزیر اعظم کو بھی پتہ نہیں ہوگی. اور اگر پتہ چلے گی تو میرا سوال آپ سے وہی ہے بڑا سادہ سا کہ یہاں قانون نہیں ہے، یہ تو ایک فیکچول بات ہے. آپ کے فیڈرل کیبنٹ کا ایک ممبر اتنی ان انفارمڈ شخصیت ہے کہ وہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کسی سیاسی جلسے کے اندر موجود ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، اٹس اباؤٹ اے فیکٹ، اور وہ ایک فیکٹ کوٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر شاید دنیا میں لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے. نہیں، اب ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ بہت سے لوگ اور بہت سے پارٹیز کے بہت سے سٹنگ منسٹرز بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں جس کا آپ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو. میں سمجھتا ہوں اٹس جسٹ اے پارٹ آف دا پروسیس. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو عمران خان صاحب نے آج جو بات کی، انہوں نے کسی مخصوص انسیڈنٹ یا وہ گرفتاری والی بات کا حوالہ نہیں دیتے ہوئے انہوں نے عمومی بات یہ کی. میں تو اس کی یہی تشریح کروں گا کہ اس کے بارے میں جنرلی، کیونکہ ابھی کچھ ٹیمپریچرز بھی بڑھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا خیال ہے. صاحب ان کی جو کہانی ہے نا، دیٹ از اوور ناؤ. نہیں رانا صاحب، ابھی 6 مہینے میں تو اوور نہیں ہوئی. یہ آپ کی خواہش ہے رانا صاحب؟ نہیں، ہماری خواہش نہیں ہے، خوش فہمی بھی یہ چل نہیں سکیں گے. یہ 6 ماہ جس طرح سے جو یہ حالات ہیں، یہ اور 4-6 ماہ چل نہیں سکیں گے. نہیں تو پھر یہ نہیں چلیں گے تو تھوڑا کورا تو نہیں نکلتا حال ہے. چلو ہمارا نہیں نکلے گا تو پھر کوئی اور کوئی صورت تو کوئی بنے گی. اب یہ تو نہیں چلتے. ان سے کوئی توقع کرے کہ یہ ملک کو آگے لے کے چلیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے. ویسے شاہد خان کانا باجی صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ 8 تاریخ کو بلا لیا نیب نے. ویسے جاتے جاتے بتا دیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور قربانی کا بکرا ڈھونڈا جا رہا ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو بات پہلے کی ہے، میں اسی بات پہ آؤں گا کہ جو نیب کا ادارہ ہے اس کا وجود ضروری ہے، احتساب ملک میں ہونا چاہیے، لیکن نیب لاز جو ہیں وہ ریفارم ہونے چاہیے. ان لاز کی موجودگی میں جو ڈسکریشنری پاورز ہیں ان کے صحیح استعمال نہ ہونے یا ان کے آربیٹریری استعمال ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اور وہ ہو رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پرابلم بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، نبیل کبول صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب. شاید آنے والے دنوں کے اندر اپوزیشن سے نہیں تو حکومت سے بھی شاید کوئی گرفتاریاں ہوں، اور اگر حکومت سے ہی گرفتاریاں ہوئیں تو شاید نیب کا قانون بھی کچھ حد تک تبدیل ہو جائے. پروگرام دیکھا آپ نے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ.